बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह माइदा की आयत नंबर 93। ये है 93 और 94, यानी कि 93 एंड 94 इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ। शुरू करते हैं अपना सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा नहीं, लैसा के मीनिंग भी है नहीं, और लाम अलिफ ला जो होता है ला, उसके मीनिंग भी है नहीं। लैसा नहीं, अला ऊपर या पर या ऊपर, अलल्लज़ीना ऊपर उनके जो, आमनु ईमान वाले हैं, नहीं है ऊपर ईमान वालों के, वामिलुस्सालिहाते और नेक अमल करने वालों के, जुनाहुन गुनाह, वामिलु अमल, अस्सालिहाते नेक सालिह अमल, जुनाहुन गुनाह, फीमा इसमें, तुइमु खा चुके या खा लिया, इज़ा जब, मा जो, मत्तक़ौ जो डरते गए या डरते रहे, मत्तक़ौ व आमनु और ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाति और नेक अमल करते रहे, सुम्मत्तक़ौ फिर डरते रहे, सुम्मत्तक़ौ व आमनु फिर डरते रहे और ईमान लाए, सुम्मत्तक़ौ व अहसनु और फिर डरते रहे और नेक अमल करते रहे। यानी अल्लाह कहता है नहीं गुनाह उन पर जो ईमान वाले हैं और नेक अमल करते रहें, तो गुनाह नहीं है उसमें जो खा लिया, जब वो डरते रहे और ईमान लाए, डरते गए और ईमान लाए, और फिर डरते रहे और नेक अमल करते रहे, डरते रहे और फिर ईमान लाए रहे, फिर डरते रहे और नेक अमल करते रहे। वल्लाहु और अल्लाह, युहिब्बु पसंद करता है या मोहब्बत करता है, युहिब्बुल मुहसिनीन नेकी करने वालों को, भलाई करने वालों के साथ या अच्छे अमल करने वालों को पसंद करता है अल्लाह ताला। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि कुछ गुनाह नहीं खाने में या पीने में, जिस तरह ये इससे पहली आयत के साथ मुंसलिक है। ये आयत जो है इसका कॉन्टेक्ट जो है वो पिछली आयत के साथ ही है। पिछली आयत में शराब और जुआ हराम करार दे पाया, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत डर गए और उन्होंने जो शराब था वो तो बहा दिया, जिस तरह मैंने पिछले सबक में कहा था, बिल्कुल गिरा दिया और छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उनके दिल में डर था कि वो जो हम पी चुके तो उसका क्या, उसकी सज़ा हमें मिलेगी, या जो हम जो है हमारे भाई लोग जो पी के और नशे की हालत में वफ़ात पा चुके, जैसे कि कुछ सहाबा कराम जो थे वो शराब पी के तो लड़ रहे थे जंग उहद में और जंग बदर में, तो वो डर गए कि क्या वो दोज़ख में जाएंगे, उनको फिर सज़ा मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने उस पर ये आयत नाजिल फरमाई कि नहीं है गुनाह इसमें कि जो तुम लोग ईमान लाए हो, ईमान वाले हैं, नेक अमल किए हैं, तो उन पर कोई गुनाह नहीं जो खा चुके हैं, पी चुके हैं पहले से। हराम तो अब हुआ है ना, हराम होने से पहले जो खा पी चुके हैं उसमें कोई गुनाह नहीं है, वो माफ़ है। लेकिन अब इसके बाद जो डरते रहे और ईमान लाए और अनेक अमल करते रहे, और फिर डरते रहे, ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, और वो शराब ना पिए,
تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، ان کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ تو اور اللہ کہتا ہے کہ جو میرے لیے یہ چیزیں چھوڑیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا پچھلی آیت میں کہ عرب والوں میں شراب بہت عام چیز تھی، بہت عام ہو چکی تھی، اور وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ جو ہے حرام قرار کیا، کیونکہ پہلے بھی اس سے اللہ تعالیٰ آیتوں میں شراب کو برا چیز کہہ کے، بری چیز کہہ کے، اور یہی کہتے تھے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے اور نفع بہت کم ہے، تو اس کو چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ تو آخر ادھر آ کے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب حرام ہے۔ تو جو پھر بھی اتنی عادت ہوئے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں سے بہت عمل پسند کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، کیونکہ بہت لوگ ایسے بھی تھے کہ سرد علاقے تھے اور وہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے بھی شراب پی لیتے تھے، لیکن جب منع ہو گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تو پھر صلہ دیتا ہے۔ اب نیکسٹ آیت شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، جس طرح ادھر بھی الذین آمنو لکھا ہوا ہے، ایمان والے کہتے ہیں، اور یا ایہا، اے ایمان والو، لیبلونکم، البتہ آزماؤں گا تم کو، لیبلونکم اللہ، البتہ آزمائے گا تم کو اللہ۔ اے ایمان والو، لا کے میننگ البتہ، یبلون آزمائے گا، کم تم کو، کم کے میننگ ہے تم کو، اللہ اللہ، اللہ البتہ آزمائے گا تم کو اللہ، بشیء ساتھ ایک چیز کے، من الصید شکار میں، من کے میننگ سے، یا صید شکار، شکار میں سے، تنا لہو ملے اس کو یا پہنچے اس کو، یعنی اس شکار کو، ایدیکم ہاتھ تمہارے، ورماحکم اور نیزے تمہارے، ایدی کے میننگ ہے ہاتھ، کم کے میننگ ہے تمہارے، کے میننگ ہے اور، رماحو کے میننگ ہے نیزے، کم کے میننگ ہے تمہارے، جس کو پہنچے ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے، لیعلم اللہ، تاکہ آزمائے اللہ، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بغیر دیکھے، بن دیکھے، فمن اعتدی، پس جو کوئی بڑا یا زیادتی کی، بعد ذالک اس کے، فلہ، پس اس کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، البتہ آزماؤں گا تم کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ آزماؤں گا تم کو، ساتھ ایک چیز کے، یعنی شکار کے، کہ وہ تمہارے ہاتھوں کو ملے، سامنے ہو، اور تم اس کو، تمہارے نیزے بھی اس کے نزدیک ہو، تم اسے آسانی سے مار سکو، لیکن تمہیں اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، جیسے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا اس میں تم لوگوں کو، کہ کون ڈرتا ہے مجھ سے بغیر دیکھے، یعنی اللہ نظر تو نہیں آتا، لیکن اللہ ہم سب کے نزدیک ہے، ہمارے شہرک سے بھی ہمارے زیادہ نزدیک ہے، تو وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، دلوں کا حال بھی جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا جب سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے
عمرہ کرنے حج کرنے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے تھے، تو احرام کی حالت میں تھے، اور اتنی شکار سامنے آئی کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے، وہ نیزے جو ہے آسانی سے ان کو نیزے اپنے مار سکتے تھے، لیکن اللہ کی اللہ کی طرف سے منع تھا تو انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو یہ اللہ نے آزمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا، ممانعت فرمائی تھی، اور دیکھا تھا کہ کیسے یہ لوگ میری فرما برداری کرتے ہیں اور منع ہوتے ہیں کہ نہیں، آزمائش کی تھی ان کی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پھر بھی پکڑنا، مختلف حیلے بہانے کرنے سے جو ہے مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور نکالتے اس وقت نہیں تھے، اگلے دن اتوار کو پھر نکال لیتے تھے، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے پھر، اور 3 دن بعد وہ بندر سارے مر گئے پھر۔ تو نافرمانی کی دنیا میں بھی رسوائی ملی، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی آزمایا، اور ابھی تک جو ہے احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے بھی آئے اور کھڑا بھی رہے، لیکن ہم نے اس کو نہیں مارنا، اور جو پھر مارے گا تو پھر وہ اس کے لیے پھر ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ کیا ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ منع ہے شکار کی، احرام کی حالت میں شکار، اور یہ ہمارے لیے اللہ نے ایک آزمائش بھیجی ہے، اور جو کوئی یہ پھر بھی کرے گا تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا اللہ، یا پروردگار، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی تلاوت میں، تفسیر میں، ترجمے میں، تو یا اللہ معاف کر دینا۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری پریشانیاں، برائیاں، تکالیف ہم سے دور کر دے، بیماریاں ہماری ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہماری ساری دعا قبول فرما، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا۔ یا اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، ہماری یہ دعا قبول فرما، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین۔